नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू, इस माशरे में आम एक बात चलती है, बहुत से लोग इस बात को तस्लीम करते हैं और बहुत से लोग इस पर मुख्तलिफ़ सवालात भी उठाते हैं। वो है मरने के बाद जब किसी का कोई अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद जो लोग ख़त्म शरीफ दिलवाते हैं, तीसरे दिन का या फिर 7वें दिन का या फिर 40वें का, इस तरह के ख़त्म जो दिलाते हैं, क्या वो ख़त्म दिलाना हमारे इस्लाम में जायज़ है? उसकी क्या हकीकत है? इस बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं कि इस बारे में उन्होंने हमें कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से क्या बताया है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मरने वालों की फिक्र उन्हीं को होती है जो माँ बाप से और मरने वालों से मोहब्बत करते हैं। हक है। लेकिन जिनको जीते जी माँ बाप से प्यार नहीं है, सोचते हैं कि कब डोला उठे और ये जाए कब्रिस्तान, तो उनको क्या, मर गया मरदूद को फातिहा न दुरूद, उनको क्या पड़ी है माँ बाप की? माँ बाप की तो उनको पड़ी होती है जो जिंदगी में वफादार है, बाद विसाल भी वफादार है। क्योंकि मेरे नौजवान तो दुल्हन का घूंघट उठा तो हो गए दुल्हन के, माँ बाप किसको याद रहते हैं? जनाजे के बाद दुआ और कुलखानी 40वां वगैरह से रोकने पर लोग हमें कहते हैं मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। इस पर लोगों को क्या बोलें कि वो चुप हो जाए? उन्हें आप ये बोलें कि आपको किसने कह दिया कि हम मरे हुए बंदे के हक में इसाले सवाब के कायल नहीं हैं? आप उन्हें ये जवाब देना। आप लोग मसले का रुख ही बदल देते हैं। मुजरिम आप लोग हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि जी जो मैयत मर गई है उसकी तरफ से तीजा 40वां और ये चीजें नहीं हो सकती? इसकी बजाय आप ये कहा करें कि मैयत के मरने के बाद कुरान में हुक्म है कि उसके लिए दुआए मगफिरत की जाए। सूरतुल हश्र, रब्बना इग़फिर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जितने अहले ईमान गुजर चुके उन्हें बख्श दे। आप उनको ये बताएं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने मरे हुए भाइयों के लिए, बहनों के लिए दुआ करनी है। फिर आप उन्हें बताएं कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान जाओ तो दुआ मांगो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तो इसमें अपने लिए भी आफियत मांगी है, मुर्दों के लिए भी आफियत मांगी है। अनकरीब मरकर हम भी यहां आने वाले हैं। आप ये बताएं। फिर आप उन्हें बताएं कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मर जाता है ना तो 3 अमाल का सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, जो जिंदगी में कोई अच्छा काम उसने किया। नंबर 2 इल्म की खिदमत अगर उसने कोई की, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने की। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। फिर उन्हें बताएं कि बुखारी में तो नेक औलाद का सदका करना, साद इब्ने उबादा ने अपनी मां के साले सवाब के लिए कुआं खुदवाया, बुखारी में आता है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि इसका सवाब मेरी मां को मिलेगा? आपने फरमाया हां। आपने कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं की, मुख्तसर जवाब दिया हां, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो मुर्दे को सदका और खैरात, दुआओं का हिस्सा, नेक औलाद का ऑटोमेटिकली सवाब पढ़ के नहीं बख्शना होता, ऑटोमेटिकली। मां बाप जिंदा है या मुर्दा, चूंकि औलाद इन्वेस्टमेंट है मां बाप की, सवाब मिलेगा। इस साले सवाब के 10 तरीके, ये मेरी वीडियो देखें। जब आप ये सारी बातें करेंगे और उनको यकीन आ जाएगा कि आप वाबी नहीं हैं, आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। हालांकि वाबी बेचारे भी ये नहीं कहते, बदनाम ज्यादा हो गए हैं वो अपनी गलत हरकतों की वजह से। उनको शैतान उस तरफ लगा देता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। वो स्टार्ट ही ऐसे उल्टे तरीके से करते हैं कि किसी ने बात माननी भी है तो नहीं माननी। ये सारी बातें करने के बाद आप फिर आगे मामले को लेकर चले और बताएं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की 3 जवान बेटियां शादीशुदा हुजूर की जिंदगी में फौत हुई हैं। आपने तीनों को दफनाया, किसी का तीजा 40वां नहीं किया, ना किसी का मजार बनवाया।
آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا 40واں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک جائے اے پھر تکیو وہ ایسا مردود ہوئے گا یا قبول کر لے گا گل یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے, جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو پہلے, داڑھ تھلے کس طرح دینا ہے. جی ناظرین, ویڈیو دیکھیے آپ نے, اس میں آپ نے ایک عالم صاحب کی بات بھی سنی. جو لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں اور اس بات پر, اس عقیدے پر چلتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے جو گھر والے ہیں وہ اس طرح کے ختم دوسرے دن کا, تیسرے دن کا یا 9ویں دن کا یا پھر 40ویں کا ختم دلانا چاہیے اور یہ بے حد ضروری ہے. اور جو لوگ نہیں دلاتے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ان لوگوں نے یہ اپنی طرف سے جو ایک فکرہ گھڑ لیا ہے اور دوسروں کو اس بات سے ڈیگریڈ کرتے ہیں, وہ اس بات سے چڑھاتے ہیں دوسرے لوگوں کو جو کہ اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے. آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے. ویسے تو ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اس بارے میں ہم نے احادیث بھی سنی کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے, کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے اس کے اس طرح کے ختم جو ہے وہ دلانے چاہیے, اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے اور نہ ہی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کوئی ہمیں تعلیم فرمائی ہے. ان کی بیٹیوں کی وفات ہوئی ہے, اس دوران بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا جو عقیدہ ہے وہ نہ بنایا ہے, نہ اس طرح کو کا کام کیا ہے, نہ صحابہ اکرام نے کیا ہے. جب ہم نے اسلام پر چلنا ہے تو ہم کو حدیث اور سنت پر چلنا پڑے گا, یہی اسلام ہے. لیکن یہ لوگ اسلام سے ہٹ کر بدعت کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بدعت کے اس طرح کے کام ان لوگوں نے رکھے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ عام آپ کو گھروں میں, محلوں میں نظر آئے گا اور اس میں انسان اس قدر کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے, اس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں. اگر ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا ہے, عزیز میں سے کوئی چلا گیا ہے اس دنیا سے, تو وہ مجبور ہو جاتا ہے ادھار لینے پر بھی کسی طرح سے یہ جو ختم وغیرہ ہیں ان کا انتظام کر سکے, نہیں تو دنیا والے جو ہیں وہ باتیں کریں گے, محلے والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. اسلام اتنا سخت دین بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں اس قدر سختی رکھی گئی ہے. اسلام تو بہت نرم مزاج دین ہے اور اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس طرح کا کام کریں. یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں جب ہمارا کوئی اپنا, خاص کر ہمارے والدین جو ہے اس دنیا سے جاتے ہیں, تو ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو طریقے اسلام نے بتائے ہیں آپ ان طریقوں پر چلیں. لیکن یہ لوگ ان طریقوں سے ہٹ کر جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں, جو شریعت میں ہیں, اپنی طرف سے ان لوگوں نے وہ باتیں اور کام لگا لیے ہیں کہ جن سے سوائے ہمیں پریشانیوں کے, سوائے دکھاوے کے اور کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتی ہے. تو سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں, 3 کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. مردے کو 3 طرح سے ایصال ثواب پہنچتا ہے. سب سے پہلے تو صدقہ جاریہ ہے اس کا, کہ اس نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو اس دین کے حوالے سے یا دنیا میں اس طرح کا کوئی کام کیا ہو کہ اس کا ثواب جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے. دوسرا, اس طرح کا علم اس نے دیا ہو, اپنے بچوں کو دیا ہو یا کسی کو دیا ہو, کوئی اس طرح کی بات, کوئی اس طرح کی حدیث, آیت یا اس طرح کا کوئی اسلام میں کام جو جائز ہے وہ اس نے پھیلایا ہو اس بات کو, اور وہ کام اب بھی چل رہا ہو, اس کی وجہ سے لوگ نفع پا رہے ہوں, اس کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے بہت سے اچھے کام جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوں, تو وہ علم جو ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہی بنے گا. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے, اور نیک اولاد میں بیٹا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ میراث ہوتے ہیں انسان کی, اس کی جائیداد ہوتے ہیں, اس کی وراثت ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے بیٹے جو ہیں وہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ثواب ملتا ہے ان کو وہاں پر.
اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں اس طرح کے کہ جو ہم کر کے اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو اصالِ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ کام ہے جو ان کو اصالِ ثواب کی نیت سے اگر ہم کریں گے کہ ان کو ثواب پہنچے، ان کے عذاب میں کمی آئے، ان کے درجات بلند ہوں، تو یہ کام ہم کر کے اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے کام عزیزوں کو، محلے داروں کو بلا کر کھانا کھلانا اور دکھاوے کے لیے ادھار تک انسان جو ہے وہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی بدعت جو ہے وہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی سختی اسلام میں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے لگا لیا ہے، اور جو لوگ آپ کو جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ختم وغیرہ کیوں نہیں دلایا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہو، آپ اسلام پہ نہیں چلتے ہو، مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے میں بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو جواب دینا ہے پھر، کہ ہم اپنے اسلام پر چلتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق اپنے والدین کو صالح ثواب پہنچانے کے یہ طریقے کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے، ہمیں حدیث نے یہ بتایا ہے۔ اس طرح سے آپ ان لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں، بلکہ آپ انہیں بھی یہ تعلیم دیں کہ اس طرح کے کام کرنے سے بجائے اس کے ان کو اصالِ ثواب پہنچے، یہ ہمارے لیے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بدعت ہے اسلام میں۔ اسلام میں جو چیز شامل نہیں ہے، جب ہم اس کو خود سے شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام کرنے والوں کو بھی منع کریں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ ہم ان کو صحیح تعلیم دیں جو ہمیں اصالِ ثواب کے لیے طریقے بتائے گئے ہیں اسلام میں، ہمیں جو قرآن نے بتایا ہے ہم اس کے مطابق چلے بھی، اور دوسروں کو چلنے کی تلقین بھی کریں۔ یہ نیکی کا کام ہے، اور ہمیں اگر کوئی جانتا نہیں ہے اس بارے میں، بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو اسلام سے، دین کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن پاک سے دور ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انسان ایسا ہو جو آپ کی بات کو سمجھ جائے، اس کو فالو کرے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اپنے بڑوں کے اس عقیدے کو مانتے ہوئے، اپنے بڑوں کی اس بات کو مانتے ہوئے، اپنے بڑوں کے اس رسم و رواج کو مانتے ہوئے وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے، قرآن کا حوالہ دیں گے، حدیث کا حوالہ دیں گے، پوچھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کبھی کیا تھا، یا آپ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جو ہدایت پا جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے آپ کی وجہ سے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ اس طرح کی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اگر کوئی ہمارے اس کہنے پر کوئی بھی اس طرح کی بات کو، اس طرح کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو اس بات پر فورس کریں، ان کو قرآن کی تعلیم سمجھائیں، ان کو اسلام اور شریعت کا اصل پہلو جو ہے وہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر چلنے کی، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اپنے والدین کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دی ہوئی ایک اچھی تربیت کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی دنیا میں ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی جو اچھی تربیت ہمیں وہ دے رہے ہیں ہم اس پر چلیں، تاکہ یہ ان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ رہے ان کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔